सूरत उन-निसा की तफसीर आयत नंबर 66 से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आयत को देखते हैं। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों के मुताबिक अपने फ़ैसले करते हैं और दिल की खुशी के साथ करते हैं। तो यही है उनके ईमान की दलील, यही है प्रूफ उनके सच्चे होने का। और इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग थे जो कि दावा तो करते थे ईमान का, लेकिन अपने फ़ैसले रसूल के अलावा दूसरों से करवाते, यानी कुरैश और यहूद के पास जाते। तो बात यह है कि ज़ुबानी दावों से तो बात नहीं बनती ना। क्लेम आप करे जाएं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन दिल माने ही ना जो अल्लाह का फ़ैसला है, नाउज़ बिल्लाह। तो अब क्या है जी, अल्लाह उन्हीं के बारे में इस आयत में कह रहे हैं कि अगर उनको ऐसा हुक्म दिया जाता कि अपने घरों से निकल जाओ और या अपने आप को कत्ल करो, तो क्या ये इन बातों पर अमल कर सकते? यानी आसान बातों पर तो ये अमल ही नहीं कर सके, तो ऐसी सख्त बातों पर कैसे ये अमल कर सकते? तो बहरहाल अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह ताला बहुत शफीक और बड़ा मेहरबान है और इसके अहकामात भी आसान हैं। इसलिए अगर वो इन्हीं हुक्मों पर, यानी जो इनको लॉज बताए गए हैं, जो रूल्स बताए गए हैं, अगर इनको फॉलो करें सही तरीके से और इस पर स्टेड फास्ट रहें, तो इससे क्या है कि अल्लाह ताला इनके लिए रास्ता और कुशादा करेगा, इनके लिए आसानी करेगा नेकियों की तरफ। ऐसी ही कुछ बात सूरतुल हुजुरात में अल्लाह ने फरमाई है। जैसे अल्लाह ने वहाँ पर कहा है ना कि देखो ये कुछ लोग आते हैं और दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं। क़ालतिल अराबु आमन्ना, ए नबी इनसे कह दीजिए कि तुम तो ईमान हरगिज़ नहीं लाए, लेकिन हाँ ये कहो कूलू असलमना, हाँ हम इताअत गुजार हो गए, हम मुती हो गए, हमने सरेंडर कर दिया। अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, यानी अल्लाह ने ये बात कह दी। अच्छा, अब फिर बात आती है कि फिर ईमान वाले कौन से हैं? तो अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वाले तो वही हैं जो पिछली वीडियो में बात कर चुकी, कि ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाने के बाद, अब ईमान तो ले आए, अब क्या है, सुम्मा लम यरताबू, वो किसी डाउट में नहीं रहे, यानी शक व शुबा में नहीं रहे कि अच्छा ये काम आया, ये हुक्म है, ये कितना मुश्किल है, कैसे करें, ये अल्लाह ने क्या बात कह दी। ये किनकी क्वालिटीज़ हैं? ये मुनाफिकीन की हैं, यानी जिनके दिल शक व शुबे में पड़े रहे हैं, अच्छा ये करें या ना करें। तो सच्चे ईमान वाले तो यूँ हैं, ईमान लाने के बाद वजाहदू, वो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, बिअमवालिहिम, अपने पैसों से, माल से और अपनी जानों से, व अनफुसिहिम, अल्लाह की राह में, और यही लोग सच्चे हैं। अल्लाह ने कह दिया उलाइका हुमुस सादिकून, और यही लोग सच्चे हैं। हाँ, इसके बरक्स अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं, यानी इस्लाम ले आए हैं, मुती हो गए हैं, तो अगर वो अल्लाह रसूल को फॉलो कर रहे हैं, ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उनके अजर को ज़ाया कर दे। इसी तरह अगर आप कुरान करीम में गौर करेंगी ना, तो कई आयात में ऐसी बात आती है कि जहाँ पर अल्लाह कहता है ना यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, यानी जहाँ पर मुनाफिकीन और मुस्लिमीन यानी ट्रू बिलीवर्स जो हैं उनकी बात आती है, तो वहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं कि मतलब मे बी परहैप्स के अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे। तो ये अल्लाह के साथ मामला है ख़ास। बहरहाल जैसे अल्लाह ने यहाँ पर कह दिया कि तुम अगर पक्की ईमान वाले नहीं भी हो, यानी अमाल भी अगर आप करती जाएंगी ना, कहने की बात यह है, मुख्तसर समझिए, आप अमाल भी करेंगी, अच्छे गुड डीड्स करती जाएंगी, तो आपका फेथ बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये ऐसा है, ये यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को इंक्रीज़ करती है। सब बाज़ लोगों में ईमान सबसे पहले आता है, फिर वो गुड डीड्स करते हैं, कुछ लोग गुड डीड्स करते जाते हैं तो ईमान बढ़ता जाता है और अल्लाह ताला उस तरफ का रास्ता आसान करता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। और इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया अगर ये ऐसा कर रहे होते, अच्छे काम कर रहे होते, तो हम अपने पास से उनको बड़ा सवाब देते और यकीनन इन्हें सीधा रास्ता दिखाते। अगली आयत बहुत ही ज़बरदस्त, यानी इस आयत को सुनकर सहाबा को जितनी खुशी हुई उतनी खुशी किसी चीज़ से नहीं हुई। सुभान अल्लाह, क्या आयत है ये। वमन युतिइल्लाह, मुझे खुद बहुत पसंद है ये आयत, अल्हम्दुलिल्लाह। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका, यानी जिसने अल्लाह की रसूल की इताअत की, क्या होगा उसके साथ? वो उनके साथ ही होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, जिनको अल्लाह ने चूज़ कर लिया। तो वो कौन से लोग हैं जी? नबीयीन, नबी, सच्चे लोग, शहीद और सालिहीन,
یعنی وہ شخص ان کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں بات آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احب، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں کہ آدمی انہیں کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی اس فرمان کو سن کر کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں رسول کریم کی رفاقت چاہتے تھے، ساتھ چاہتے تھے۔ اور اس سے بڑی بشارت کیا، یعنی آپ کے تو عمل ہیں ہی نہیں اتنے، لیکن کیا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز کہنے کی ہے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے دے، محبت، یعنی انہیں رسول کے ساتھ محبت تھی اور ایمان والوں کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح یہ بھی بات آتی کہ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے اور ہمیں تو اس سے ہلکے والا ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ کی صحبت سے اور آپ کے دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کر دی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بات یہ بھی آتی ہے کہ بعض صحابہ نے بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی درخواست کی تھی، جس پر آپ نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید کی، یعنی کیا فرمایا کہ تم کثرت سے سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے، حدیث میں ہے یہ، التاجر صدوق الامین معانا النبیین والصدیقین والشہداء، ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں کہ نیک سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ایک ٹریڈر جو کوئی بزنس مین ہے، جو فیئر ہے اپنی ڈیلنگز میں اور مسلم ہے، یعنی یہ چیز ذہن میں رکھیے، یہ نہیں بات کہ خالی آپ کا یعنی ایماندار تو اب تو نان مسلم بھی بہت سارے ہیں، نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے بات کہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط تو یہی ہے، کنڈیشن یہی ہے، آپ کا ایمان والا ہونا، پھر باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ سب سے پہلی چیز آمنو، یعنی وہ ایمان لائے، بلیو، آپ کا فیتھ، کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کرنے والا کتنے ہی اچھے اعمال کر کے لے آئے، اللہ نے قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اڑا کے رکھ دینے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں اس نے کیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہاں آپ کسی کا کتنا ایمان ہے، کم ہے، زیادہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن جنت میں داخلے کی پہلی جو کنڈیشن ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا جی خاص فضل ہے اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے، یعنی کون کس درجے پر ہے اور کون کتنا متقی ہے۔ پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، خذوا حذرکم، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اسلحہ، سامان جنگ اور جو دیگر جو سورسز ہیں ان کو تم تیار رکھو۔ یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ نے یہاں پر ایمان والوں سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے پاس ویپنز ہونے چاہیے بھائی، جدید ویپنز ہونے چاہیے، جدید سورسز، اور وہ تمام چیزیں جو کام آتی ہیں وار میں، جو تمہیں تمہارے دشمن سے بچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اہم حدیث آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں، یعنی تم اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کر رہے ہو، تم اللہ کی راہ میں گردنیں مار رہے ہو، یعنی جہاد کر رہے ہو، قتال کر رہے ہو، تو ان سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے، اللہ کا ذکر، اور اس میں چیز آتی ہے کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ان کلمات کے بارے میں آتی ہے بات کہ ان کو صبح کے ٹائم 100 مرتبہ پڑھا جائے، یا شام کے وقت، بہتر ہے کہ صبح کے وقت ان کو پڑھا جائے۔ تو یہ کلمات ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہیں جو پیچھے ہم نے مینشن کر دی، یعنی کہ جو رسول کریم نے بتا دیا۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہتھیار لو، اپنے ویپنز لو اور نکلو اللہ کی راہ میں، گرو در گرو کوچ کرو، اور یقیناً تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ یعنی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں، یعنی وہ دلی طور پر تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتے، اور یہ ہیں کون، یہ وہی منافق جن کا ذکر پیچھے بھی ہو گیا، اور یہ جہاد میں نہیں جانا چاہتے، اور اگر سچی مومنوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑا فضل کر دیا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہی نہیں تھے، یعنی اگر ان کی جان جاتی ہے یا کوئی ان کو دھچکا پہنچتا ہے تو پھر بڑا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھی، اور اگر اللہ ان پر کوئی فضل کر دیتا ہے، یعنی کسی جنگ میں وہ فتح پا لیتے ہیں، غلبہ پا لیتے ہیں، مال غنیمت ان کو حاصل ہوتا ہے، تو پھر گویا ان میں اور تم میں دوستی ہی نہیں، یعنی اہل دین میں سے نہیں ہے بلکہ اجنبی ہے، یعنی اس حد تک ان میں بغض بھی پایا جاتا ہے۔
اور پھر دلی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور ہمیں بھی یہ مال غنیمت اور یہ سب کامیابی ملتی. یہی تو دنیا والوں کا مین آبجیکٹیو ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں کی تو یہ بات نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں آگے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، شہادت پا لیتا ہے، یا وہ غالب ہی نہیں، اگر غازی ہو گیا یا شہادت پا لی. دیکھیں سورہ توبہ میں اتنی خوبصورت بات، اتنی خوبصورت آیات ہے، جب پڑھتے ہیں دل میں اتر جاتی ہیں. اللہ کا کلام ہے نا. تو اللہ وہاں پر فرماتے ہیں ان سے کہو، یہ جو کافر ہیں، کل لن یصیبنا، اتنی پیاری لگتی مجھے یہ آیت، کل لن یصیبنا، ہم کو کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، ایکسیپٹ یہ کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، ہوا مولانا. اچھا آگے کتنی خوبصورت بات کہ وہ تو ہمارا ولی ہے، وہی تو ہمارا دوست ہے، وہی تو ہمارا مددگار ہے، وہی تو ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہوا مولانا. تو بس ہم تو اسی پر توکل کر رہے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے آگے کہ کیا تم ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو دو خوبصورت چیزیں، اہدل حسنیین. حسنیین کا مطلب ہوتا ہے دو خوبصورت چیزیں. اب کون سی دو خوبصورت چیزیں؟ یعنی ایک جو ٹرو بلیور ہے نا، اس کے لیے شہادت بھی خوبصورت. دیکھو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے ہو یا مار رہے ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے بھائی. بستروں پر مرنے کی بجائے بہتر ہے شہادت کی موت آئے ہمیں، آمین یا رب آمین. تو اللہ نے کہا شہادت بھی خوبصورت، اور اگر تم واپس آ جاتے ہو یہ بھی خوبصورت. دونوں ہی خوبصورت چیزیں ہیں. اہدل حسنیین، یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں، میں ان کے حوالے سے بتا رہی ہوں. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم شہادت پا لیتے ہو یا غالب آ جاتے ہو تو یقیناً ہم بڑا ثواب تمہیں ادا کریں گے. بھلا کیا وجہ ہے؟ آگے زبردست بات کی آج ہم مسلمانوں کا جو حال ہے، یعنی جو لیڈرشپ ہے، جن کو اللہ نے یہاں پر قوت دے رکھی ہے، کیا سمجھتے ہیں اللہ نے پوچھنا نہیں انہیں، ان کی پوچھ ہوگی. یعنی وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے. اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں وما لکم، تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں، وما لکم لا تقاتلون، تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے، جہاد کرتے فی سبیل اللہ. اب یہاں پر قتل کی بات آ رہی ہے. ایک ہوتا ہے جہاد، جہاد کا میں نے آپ کو کئی بار بتایا وہ ہے اسٹرگل، اسٹرائیو کرنا. وہ نفس کے ساتھ بھی ہے، یعنی آپ کسی برائی سے بچ رہی ہیں تو آپ جہاد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ سنتوں پر عمل کر رہی ہیں، آپ برائی سے بچ رہی ہیں، آپ نیکی کر رہی ہیں، وہ سب صبر بھی ہے اور جہاد ہے، اسٹرائیو ہے. اور لائف از مطلب کمپلیٹ لائف جو ہے وہ فل آف اسٹرائیو اور اسٹرگل، حتیٰ کہ مرتے دم تک یہ رہنا ہے. لیکن یہاں پر قتال کی بات آ رہی ہے. بھائی فائٹ کرو اللہ کی راہ میں. کیا ریزن بھی بتا دی اللہ نے، ایسے تو نہیں کہا کہ منہ اٹھا کے فائٹ کر لو. اللہ کا یعنی دین بلند کرو اور ان لوگوں کی مدد کرو جو کمزور ہیں. جیسے اللہ کہہ رہا ہے والمستضعفین من الرجال، یعنی مردوں میں سے، عورتوں میں سے بچے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں نکال اس بستی سے، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، وہ ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور تو ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، کوئی مددگار مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. تو یہ کیا دعا ہے؟ یہ کون سے لوگ کر رہے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے غزہ میں کیا حالات ہیں، فلسطین کے ہر طرف کیا حالات ہیں. یہ وہی چیز ہے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے بھی، کیوں نہیں نکل رہے؟ منافقت لے کے ہمیں بیٹھی ہوئی ہے. ہر کسی نے اپنے اپنے بوت بنا لیے ہیں، یہ تو ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ہے، ہم ایسے نہیں. یہ سب یہ بکواس ہے. بس ایک میں سخت سا لفظ بول رہی ہوں، لیکن بس ہے یہی چیز کہ یہ بکواس ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اب یہاں پر یہی چیز آ رہی ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ کسی بھی اگر علاقے میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں تو وہ ان کو بچانے کے لیے جہاد کریں. دو قسمیں ہیں جہاد کی. پہلی قسم ہے اعلائی کلمت اللہ، یعنی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنا، اس کو سپریڈ کرنا، تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، کلمت اللہ، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تاکہ وہی پریویل کرے. ان لوگوں سے جنگ کرنا جو اس کی راہ کو روکتے ہیں، یعنی دین کے پھیلنے کو روکتے ہیں اور تم سے جنگ پر آمادہ ہے. اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ جو تو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. اب طاغوت کیا چیز ہے؟ دیکھیں مومن اور کافر دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے آبجیکٹیوز جو ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، ان میں دیر از اے گریٹ ڈفرنس، عظیم فرق ہے. مومن اللہ کے لیے، جیسے پیچھے بات ہوگی، اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، اور جو کافر ہے وہ کس لیے؟ دنیا کی طاقت کے لیے، پاور کے لیے. اس نے تو دین نہیں نہ پھیلانا، اسے اس سے کیا، وہ تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھ رہا. اور اگر یہ مقاصد یعنی یہ جو آبجیکٹیوز ہیں اگر
ایمان والوں کے ہو جائیں تو پھر کیا وہ ایمان والے رہیں گے؟ یعنی پھر کیا انہیں ایمان والا کہا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جو سچے ہیں وہ تو اللہ ہی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر وہ انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں کہ کافر کس طرح معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، اور پھر آگے بڑے خوبصورت طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا بلیورز کو، یہ جو فائٹ کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں ہے، طاغوتی مقاصد کے لیے ہیں، یعنی ان کا تو مقصد دنیا میں طاقت حاصل کرنا ہے، تو ان کی یہ پلاننگز، یہ جو مکر ہیں، یہ بڑے کمزور ہیں، بودے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں بڑی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو سمجھتے ہو کہ ان کے دل اکٹھے ہیں، یعنی یہ اکٹھے ہو کے لڑائی کرتے ہیں نا۔ یہ بھی سورۃ توبہ میں بات کہی ہے اللہ نے کہ تم کیوں نہیں اکٹھے ہو کے لڑتے ان سے، جبکہ یہ تم سے اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں، یقاتلونکم کافہ۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب تمہیں ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل بڑے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ایک جیسے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک عجیب طرح کی زبردست انکریجمنٹ آتی ہے کہ اللہ نے جب بات کہہ دی تو بس ان قید الشیطان کان ضعیفا، واقعی کمزور مکر ہیں ان کے۔ یعنی دیکھیں ویپنز بھی ضروری ہیں، اللہ نے کہہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کہا ہے کہ دیکھو تم اپنی کثرت، یعنی آرمی کی تعداد پر، کثرت پر، یا ویپنز کے ہونے پر، ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھنا، اصل بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے، یعنی مومن تو اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی کتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی چھوٹے سے گروہ تھے جو بڑے گروہوں پر غالب آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ امپاسبل کو پاسبل کر دکھاتا ہے۔ پھر جی اسی طرح اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت، یعنی ایک گروہ ان میں سے ایسے ڈرنے لگی لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ یار اب تو نے ہم پر جہاد فرض کیوں کر دیا۔ اب اس میں کون سے لوگ آ رہے ہیں؟ تو یہ اشارہ کر رہی ہے آیت ان مسلمانوں کی طرف جو مکہ میں تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، یعنی کہ نمبرز میں بھی وہ کم تھے، ان کے پاس سورسز بھی نہیں تھے، تو ان کی اگرچہ خواہش تھی کہ وہ مقابلہ کریں، قتال کے لیے تیار ہوں، لیکن انہیں قتال سے روک دیا گیا، یعنی فائٹ کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ دونوں چیزیں تھیں نا، نہ تو وہ مقابلہ کر سکتے تھے، نہ ان کے پاس ویپنز تھے، نہ ان کے پاس کوئی سورسز تھے بہترین، تو یہ اس سے ان کو روک دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ بھئی تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور ان کے رویوں پر صبر کرو اور برداشت کرو اور عفو درگزر سے کام لو۔ اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھو۔ نماز کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرح کی مشکلات کو جھیلنا، ادھر سے گزرنا اور اللہ کے دین پر اور گڈ ڈیڈز پر قائم رہنا، ان سب کو آسان بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تم یہ کام کرو، لیکن ہوا کیا کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی ایک پاور جمع ہو گئی، یوں کہہ لیں ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی، پھر انہیں قتال کی اجازت دی گئی، اب تم فائٹ کرو۔ اور ہوا کیا کہ جب فائٹ کے لیے کہا گیا، اجازت دی گئی، تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پس ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر پھر یہ آیت آئی، اور یاد کیجئے کہ یہ بات سورۃ البقرہ میں ہم نے یہود کے لیے بھی پڑھی تھی کہ یہود نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ہمارا رب کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی قیادت میں، ہم اس کی کمانڈ میں ہم ان کافروں سے لڑیں جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بیٹوں سے دور کر دیا۔ تو ہوا کیا، نبی نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو تم پر فرض ہو جائے قتال تو تم منہ پھیر لو۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی کہ جیسے ہی ان پر قتال فرض ہو گیا، کتب علیہم القتال، تو ہوا کیا، تولوا الا قلیلا منہم، یعنی سب کے سب پھر گئے، بس تھوڑے سے لوگ اس چیز پر قائم رہے۔ تو یہی کام یہاں پر بھی مسلمانوں نے کیا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم تو اس کی خواہش کر رہے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہے، یعنی کچھ ایسے سچے بلیورز بھی ہیں، یعنی جن کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں بات آتی ہے کہ وہ اپنے عہدوں سے، اپنے پرومسز سے بالکل نہیں پھرے، کچھ نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، قربانیاں دے دیں، اور کچھ ابھی بیٹھے ہیں انتظار میں، یعنی وہ پھرے نہیں ہیں۔ یعنی یہ لوگوں کی کیٹیگریز ہیں۔ اور ایمان والوں کی یہ بات کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی زندگی اور جینے دیتے، ہمیں یعنی تھوڑی سی مہلت دیتے، تو اس کی تفسیر میں بات یہ آ رہی ہے کہ یعنی اس حکم کو کچھ اور مدت کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا یا رب تو نے۔ یعنی یہاں پر جو آجل ان قریب کا ورڈ آیا ہے اس سے مراد موت ہے یا فرض جہاد کی مدت ہے، تفسیر ابن کثیر۔
اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی جو نفع مندی ہے تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے. یعنی یہاں پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو بھائی، اور ایسا ہے کہ تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ رکھا جائے گا، یعنی زیادتی نہ ہوگی. جو تم کام کرو گے تمہیں پورا بدلہ ملے گا. اور اسی طرح جہاد کے بارے میں بہت ساری خوبصورت احادیث ہیں. یعنی جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاد کیا نا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اونٹنی کی ملکنگ کے جو ٹوائس اے ٹائم یعنی کیا جائے، اور اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا، کسی نے اگر اتنی دیر کے لیے بھی جہاد کر لیا تو وہ آگ اس پر حرام ہوگی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کی ملکنگ کا ایک ٹائم اور پھر دوبارہ اگین کرنا، اس میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ جو جہاد میں نکلا اور اس کے چہرے پر گرد و غبار آیا تو اس کے بدلے اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، یعنی حرام کر دے گا آگ اس کے لیے. جو سچے دل سے جس نے اللہ کی راہ میں، یعنی اسے کوئی ریاکاری نہیں وہ شو کر رہا، اسے کوئی مال غنیمت نہیں چاہیے، وہ خالص اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہی ریوارڈ ہے. اور پھر جی آگے بڑی خوبصورت بات اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت تو آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی چلے جاؤ. اور یہ بھی قرآن کریم میں کہا گیا کہ دیکھو اس سے بڑی رحمت اور اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان جائے. یعنی تم بستروں پر مرنے کی بجائے، بیماریوں سے مرنے کی بجائے، یہ تو سمجھ کی بات ہے نا ہماری، کہ ہمیں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یا رب تو شہادت کی موت دے. خالد بن ولید کا آتا ہے نا کہ ان کی کتنی خواہش تھی کہ ان کو شہادت کی موت ملے، اور انہوں نے اتنی جنگیں کی اور ان کے جسم پر کوئی ایسا یعنی حصہ نہیں تھا جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو. سبحان اللہ، اس کے باوجود ان کو موت کہاں آئی؟ بستر پر. کس لیے؟ یہ اللہ نے ان کو ایک ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا کہ دیکھو کتنی جنگیں کی اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ نے ان کو موت بستر پر دینی تھی جہاں پر ان کو آنی تھی. ہاں ان کی جو خواہش تھی، اللہ لازمی ان کو شہادت کی موت کا ہی درجہ دے گا، لیکن یہ ہم سب کے لیے وہ تو اللہ کی تلوار تھے، سیف اللہ. تو یہ چیز آج ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ ہم لوگ بزدلی نہ دکھائیں. پھر اسی آیت میں اگلا حصہ جو ہے، پھر منافقین کی بات چل رہی ہے کہ دیکھو انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری طرف سے ہے. یعنی اگر دنیا کی خوشحالی، پراسپیرٹی، غلے کی پیداوار، مال و اولاد یہ سب مل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر قحط سالی یعنی فوڈ کی شارٹیج ہوگی ہے یا مال و دولت میں کمی ہوگی تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ یعنی آپ کا ہم نے دین اختیار کیا تو اس کے اب نتیجے میں یہ ہمارے اوپر ابتلا آئی ہے. تو ظاہر ہے یہ سچے ایمان والے تو نہیں کام کر سکتے نا، یہ تو وہی کہیں گے جن کے دل شک و شبے میں ہیں. اور میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکی کہ سچے ایمان والے کون سے ہیں. اس میں ریب کا ورڈ کبھی نہ بولیے گا. اللہ نے کہہ دیا نا کہ انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ شک و شبے میں نہیں رہتے. اور قرآن کریم میں سب سے پہلے ہی ریب کا ورڈ آ گیا کہ ریب شک و شبے میں نہیں رہتے. جو شک و شبے میں پڑا بس کام گڑبڑ ہوا. تو ان کے لیے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کی طرف سے، یعنی حقیقت یہ ہے خیر تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جبکہ یہ جو برائیاں ان کو پہنچتی ہیں نا تو یہ ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. یہ کئی جگہوں پر اللہ نے بات فرما دی ہے نا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی یہ تمہارے برے اعمال، تمہاری کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے. یعنی اللہ نے کئی جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے. سورہ شورى میں بات آتی ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچے تمہاری اپنی کرتوتوں کے باعث ہے، اپنے تمہاری ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بلکہ بہت سے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے. تو یہ اس لیے یہ بھی حدیث میں بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان محض اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، یعنی بلیور بھی صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. جبکہ اس پر ایک صحابہ نے مطلب بہت بڑی انہوں نے جرأت کر لی کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب تک اللہ مجھے اپنے رحمت کے دامن میں نہ لے لے اور ڈھانک لے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. صحیح بخاری کی یہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، گناہوں سے، خطاؤں سے، اور اس دن ہمارا بے حساب داخلہ کر دے جنت الفردوس کے اونچے درجے میں اور ہمارے پیاروں کا. آمین یا رب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.